बस ब्रीफ स्पेस कनेक्शन मेरा ठीक रहे तो मैं बात थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें नासिर भाई आपने भी बताई, शकील भाई ने, इंजीनियर साहब ने और डॉक्टर अहमद साहब ने। सिर्फ़ मैं एक सूरह फ़लक की एक आयत पे मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आपने जादू का जो ज़िक्र हुआ है उसका और हसद के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिए सबने। जो मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहती हूँ वो है जी अंधेरी रात के शर से, जो पनाह माँगी गई है जब अंधेरा छा जाए। क्योंकि आजकल के दौर में रात के वक़्त बहुत से काम हम लोग सरंजाम देते हैं, रात को जागा जाता है, रात को मार्केट्स खुली रहती हैं, अक्सर जगहों पे हॉस्पिटल्स खुले रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत अब आम हो गई है रात के वक़्त। और तो वो एक जो कॉन्सेप्ट था पहले ज़माने में रात से खौफ खाने का जो एक ट्रेंड था, वो कम होता जा रहा है। जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ, कितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए, लेकिन हमें रात के शर से जो है वो खौफ खाना चाहिए और उसके शर से पनाह माँगनी चाहिए। उसमें एक सबसे बड़ा वाक़या जो हमें हमारे मुल्क में जो हमें देखने में मिला, जो मोटरवे पे जो हादसा हुआ वो रात के वक़्त ही हुआ और जो ख़ातून को लूट लिया गया और उनको रेप हो गया उनका। इसमें हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा ये कहा जाता था कि रात के वक़्त बाहर ना निकलें या मग़रिब के टाइम पे बाहर ना निकलें, नंगे सर बाहर ना निकलें मग़रिब के बाद। तो जो चीज़ें अब बहुत कम जो है वो तलक़ीन बच्चों को की जाती है और इन चीज़ों से कम डराया जाता है। जबकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में भी इन चीज़ों से डराना चाहिए, क्योंकि चाहे आपको कितनी भी फैसिलिटीज़ हासिल हो गई हों, रात को पेट्रोल पंप्स खुले होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलें हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। रात को कहीं-कहीं रास्ते में शॉप्स खुली होती हैं, जब हम अगर हम मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हों तो हम समझते हैं कि हम शॉपिंग कर सकेंगे या खा पी सकेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा, सहूलतें हासिल हैं तो हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो खौफ हमारे दिल से कम होता जा रहा है, हालाँकि वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे-ऐसे हादसात रात के वक़्त भी हो जाते हैं कि इंसान जो है वो जो गवर्नमेंट एक सर्विसेज़ आपको दे रही होती है, वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट। जैसे आपकी सिक्योरिटी की सर्विसेज़ है, आपकी हेल्थ की सर्विसेज़ है, आपको दूसरी सर्विसेज़ जो गवर्नमेंट देती है, वो रात के वक़्त कम हो जाती हैं। ज़ाहिर तो हमें लगता है कि पुलिस रात को भी जाग रही है और हमारा पहरा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम बीमार हो जाएँ रात में, तो हॉस्पिटल्स में जाएँगे तो डॉक्टर मुश्किल से मिलेगा, या वो नींद में होगा या मुश्किल से हमारे पास आएगा। अगर हमें रात के वक़्त सफ़र करते हुए पुलिस की ज़रूरत पड़ जाए कहीं पे किसी वजह से, तो पुलिस मुश्किल से पहुँचेगी, क्योंकि हर इंसान जो है बेशक वो ड्यूटी पे होता है लेकिन वो नींद में होता है और अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं दे सकता। कोई भी इंसान इस दुनिया में रात के वक़्त जो है वो इंसान पे नींद का ग़लबा आ ही जाता है। तो इंसान को वो सिक्योरिटीज़ हेल्थ से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हैं वो इंसान को उस तरह से नहीं मिल सकती जैसे दिन के वक़्त मिल सकती हैं। तो जब से मेरी शादी हुई थी मैंने नोटिस किया था कि मेरे ससुराल में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो किया पाबंदी की जाती है इस चीज़ की कि रात के वक़्त सफ़र नहीं करना। मैं बड़ी हैरान होती थी कि क्यों ये लोग इतना क्यों खौफ़ खाते हैं रात के सफ़र से और क्यों इतनी सख्ती करते हैं कि रात के वक़्त सफ़र शुरू नहीं करना। तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी में ऐसे वाक़ये हुए थे, रात के सफ़र के दौरान ही पेश आए थे, तो समझ आना शुरू हो गई कि जी? जी, जी, बात जारी रखें, आपकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी बीच जी, में। जी। जारी रखें। ओके, ओके। ऐसे वाक़यात सुनने में मिले कि पता चला कि वक़्त मुश्किलात इंसान को पेश आती हैं, तो रात का जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ बंद हो गई है, मोना बहन। बहरहाल चलें, आपकी पॉइंट आ गया, आपकी बात आ गई। तो ये है कि उम्मे अहमद ने एक आयत बताई थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैय्युन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवल समीउल अलीम। एक हमारे यहाँ माशरे में ये है कि ये बताया जाता है कि ये ताई के यहाँ से चीज़ आए तो नहीं खाना, बच्चों को मना कर देते हैं, वो बाद में फेंक देते हैं कि उन्हें शर्मिंदा भी ना करें। और कभी-कभी खाना कहीं फूफी के घर से या किसी से आ गया, ये 2-3 रिश्ते ऐसे होते हैं जिस पे हमेशा डाउट किया जाता है कि ये जादू कर देते हैं या कुछ फूँक मार देते हैं या पढ़ाई कर देते हैं। तो आपके पास जो भी खाना आए, उसके ऊपर जो आपकी सबसे छोटी उँगली है, उस खाने के अंदर डुबोकर या उसको टच करके, तो आप ये आयत पढ़ लिया करें और खा लिया करें बिस्मिल्लाह करके, वो उसका असर ज़ाहिर हो जाएगा।
शुक्रिया, मैंने कहा चलो ये इज़ाफ़ा कर देता हूँ बात। फिर वो लोग जिनकी आप देखें कि वो अक्सर आपको देखते हैं या आपकी तारीफ़ करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, तो जब आपको वो नज़र आएँ तो दिल में पड़ा करें फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, बनी इसराइल की ये आयत है, ये पढ़ा करें, ये भी बहुत खूबसूरत है, आपको प्रोटेक्शन देती है। जी, दानिश भाई आप शामिल कीजिए कोई बात और फिर शकील भाई। दानिश जी, भाई। अस्सलाम वालेकुम। वो तो ख़ैर मुन्ना बहन ने बात की तो ख़्याल आया कि उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे अनासर शामिल हैं उसमें, पुराने और दौर हाज़िर की तो बात ही नहीं है। शर जो है वो इटसेल्फ उसकी शर की एक जो कैफ़ियत है और उसमें रात का चूँकि ख़ासकर जो ज़िक्र किया गया तो उसमें ज़ाहिर है चांसेस ज़्यादा हैं या मौक़े ज़्यादा हैं या इंसान ज़्यादा घिर सकता है उन चीज़ों में। चूँकि एक साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि अब रात है और अब सब लोग अपने-अपने घरों में सुकून से हैं। अब मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो वो उस शर का शिकार हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी ख़ैर ये उलमा हज़रात हैं तो वो यकीनन इसकी ज़्यादा बेहतर तशरीह बताएँगे। लेकिन मैं वो नासिर साहब की बात पे मेरा वो था सवाल उन्होंने कहा कि मलेशिया में जैसे किसी का ज़िक्र किया उन्होंने कि वो कोई दम किया हुआ पानी है या जो कुछ भी है, जैसा भी वो निज़ाम बताया उन्होंने वहाँ पे लोग जाते हैं और जाके अपने इलाज के लिए और फिर ठीक हो गया रहते हैं। ऐसे ही कुछ मामला जो हैं वो पाकिस्तान में भी कई जगह पे हैं। फलाँ बीमारी हो जाए तो फलाँ दरबार पे चले जाओ, फलाँ बीमारी हो जाए तो फलाँ जगह पे चले जाओ, जो कि लोग अमूमन जाते भी हैं। मुझे अगर थोड़ा-सा टाइम दें तो मैं अपना एक पर्सनल वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। जी, जी, गो अहेड। जी, थैंक यू। मेरे चेहरे पे मस्से निकल आए और मस्से भी लातादाद यानी अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो शायद हो सकता है 1000 2000 लाइक दिस। तो मैंने ज़ाहिर है उसको कोई इतना बॉदर नहीं किया था। मेरा असल में बहुत शुरू से एक वो है कि मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट था वो था हज़रत अय्यूब की जो अलैहिस्सलाम की जो वो है, उसको रवायत कह लें या सुन्नत कह लें या कुछ भी, कि उन पे बीमारी आई और उस बीमारी में उन्होंने सब्र किया और अ, जैसे-तैसे भी उन्होंने बर्दाश्त किया और अल्लाह के हज़ूर अपने आप को बिल्कुल पेश रखा कि जो अल्लाह का हुक्म है ज़ाहिर है उसको उन्होंने सब्र के साथ और शुक्र के साथ उसको उन्होंने बर्दाश्त करना है। पता नहीं इस बात का असर कब मेरे ऊपर हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैंने टिल टुडे कभी जैसे आप जैसे दोस्त कोई मुझे कन्विंस कर ले तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ या लेबॉरेटरी टेस्ट करा लूँ, वरना मैं आज भी किसी भी हिसाब से टोटल अल्लाह तवक्कुल ज़िंदगी गुज़ारता हूँ। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को। तो मैं वापस वहाँ पे वो मसे हुए तो उसी दौरान मेरी जॉब हो गई होटल में। तो जॉब हुई तो उन्होंने मुझसे वो पूछा कि ये क्या है और किस तरीके से सिलसिला है, तो आपको तो फ्रंट ऑफिस आपने डील करना है, गो कि आप हर वक़्त नहीं होंगे बट यू नीड टू कम, तो इसका कुछ ट्रीटमेंट करवाएँ, ऐसे मुनासिब नहीं रहेगा आपका। तो वहीं पे जो साहब मुझे ये बता रहे थे कि ट्रीटमेंट करवाएँ, उन्होंने कहा कि ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे चले जाएँ, वहाँ पे जाके झाड़ू दे दें, नमक दे दें, तो ये ठीक हो जाएँगे। मैंने कोई कमोबेश शायद 1 महीना सोचा होगा इस बारे में कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। तो इस दौरान किसी ने मेरे सामने ज़िक्र किया कि अल्लाह ने ही ठीक करने हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने ये शर्त वाजिब कर दी हो कि तुम यहाँ जाओगे तो ये ठीक होंगे वरना नहीं ठीक होंगे। वो बात भी क्लिक की, मैं कहा शायद हो सकता है ऐसा हो। मैं ले गया जी, नमक भी ले गया और झाड़ू भी ले गया और जाके नमक भी दे दिया और झाड़ू भी वहाँ पे जाके जो एरिया था वहाँ पे झाड़ू दे के तो मैंने नफ़ल अदा की और नफ़ल पढ़ने के बाद मैंने दुआ की कि रब्बुल आलमीन तूने करना है। तेरे ही बंदों ने मुझे ये कहा है कि मैं यहाँ आऊँ। मेरा इस पे कोई ईमान नहीं है और मैं इस पे ईमान रखना भी नहीं चाहता। अगर यही एक तरीका है तो मैंने कर दिया। अब तू मेहरबानी कर और मुझे इससे निजात दे। अब वो नहीं ठीक हुआ। कुछ दिन गुज़र गए, नहीं ठीक हुआ। जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बताया कि मैंने ये दुआ की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कमज़ोर अकीदे की दुआ है। अगर जाओ तो ईमान के साथ जाओ कि अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी का मज़ार है
تو وہاں پہ شفا ملے گی. میں کہ یہ ایمان میں کر نہیں سکتا ہوں، میں کیا کروں. اچھا، پھر بہرحال کچھ وقت عرصہ گزرا، جاب میری ختم ہو گئی. وہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ چہرے پہ مسے ہیں اور میں پریزنٹ نہیں کر سکتا ہوں. وقت گزر گیا، ایسے 2-3 واقعات مزید اوپر نیچے جو ہیں وہ دہرائے گئے، لیکن مجھے نہیں اس پہ شفا نہیں ملی. شاید وہی، اب آپ اس کو لے لیں کہ میرے ایمان کی کمزوری یا میرے ایمان کی طاقت، یا وہ اس امتحان کی شدت کہ میں اس میں کہاں تک جاتا ہوں، یا کس نوعیت کا میں اس میں اللہ معاف کرے، مطلب ہو سکتا ہے کہ میں شرک کی حد تک جاتا تو شاید، لیکن میں وہاں پہ اس لائن کو میں نے اپنے ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹچ نہیں کیا. گو کہ میں لوگوں کے کہنے پہ گیا ضرور، لیکن وہاں پہ جا کے اور جہاں وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ کے حضور میں نے یہ ضرور گواہی دی کہ رب العالمین تیرے ہی لوگوں نے تیرے ہی حوالے سے مجھے یہ ریفرنس دیا اور میں نے یہ کر دیا، تو مجھے شفا دے گا. اور اللہ نے پھر شفا دی، اور ایسی دی کہ آج تک کوئی اس میں وہ نہیں ہے کسی قسم کا معاملہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی راستے میں ایک شخص کو کہا کہ میرا وسیلہ بنایا، اور اس وسیلے کے تحت یہ بے شک اس کا علاج ہی ہوا، لیکن وہ وسیلہ ایسے ہی بنا، مجھے کہیں کوئی تردد نہیں کرنا پڑا. تو میں ایم سوری اتنا ٹائم لیا، لیکن واپس وہیں پہ یہ جو دم والا واقعہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے ایسا، یا آپ علم لے سکتے ہیں، لے لیں، دم کریں، لیکن دم کے لیے کسی کے پاس جانا وہ میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. میرا خیال ہے، میں اپنے خیال کی بات کر رہا ہوں. شرعی طور پہ آپ شکیل صاحب یا انجینئر صاحب یا باقی شاہد صاحب وغیرہ ہیں تو ان سے بھی میں چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا وہ مجھے وضاحت ملے. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار یقیناً بتائے ہیں، اور وظائف کی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت چاہیے مجھے کہ انہوں نے تو وظائف بھی بتائے ہیں کہ کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہو تو یہ وظیفہ کر لو، صحت اگر نہیں بن رہی تو یہ وظیفہ کر لو، اولاد فرما بردار نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ کر لو، یا نماز نہیں پڑھنے جا رہے تو یہ وظیفہ، مطلب کوئی وظائف کی حد تک کہ ایسے معاملات کہ یہ وظیفہ کر لو تو یہ تمہارے یہ کام ہو جائیں گے. تو اس میں بھی مجھے تھوڑی سی آپ کی گائیڈ لائن چاہیے کہ ایسا، کیونکہ میں میری نظر میں سے ایسا کچھ گزرا نہیں تو میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. میں آنیسٹلی اسپیکنگ، ہو سکتا ہے میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اگر میں وہ غلطی کر رہا ہوں تو میں اس پہ سدھار لے کے آؤں. میں اذکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وظائف کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں سمجھا پاؤں تو وظیفے اور اذکار میں کیا فرق ہے کہ ذکر میں کوئی تعداد کا تعین نہیں ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، اور وظیفے میں وقت اور تعداد کا تعین ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، ہوگا تو وہ بھی کلام الہی ہی، لیکن وہ شاید اس میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے، گمان ہے میرا کہہ لیں یا بدگمانی ہے، کہ اس میں شرک کے عنصر شامل ہو سکتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر پلیز میری رہنمائی کیجیے گا تاکہ میری آئندہ زندگی جو ہے وہ سدھر جائے. شکریہ سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دانش بھائی، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں. آپ نے ایسے دورائے پہ لا کے کھڑا کیا کہ آپ کو کچھ بولیں تو مجرم، نہ بولیں تو مجرم. ویسے آپ بھی کمال ہے، اللہ آپ کو کیا بولو، اللہ آپ پہ رحم کرے اور ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. بہترین ہے، خوبصورت ہے آپ کی بات. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات. دیکھیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہر جگہ اللہ کی دسترس میں ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے وہ امن والا علاقہ ہے. جیسے مکہ کے بارے میں فرمایا حج آپ کا وہیں ہوتا ہے. مسجد النبی کے اندر جو آپ کی نماز پڑھتے ہیں اس کے درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں، لیکن جو دنیاوی طور پہ ہم نے آج کے دور میں مخصوص کی ہیں، اس کو آپ کو بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. کہ جیسے نماز کا ایک وقت ہے اور اس کی رکعات کی تعداد ہے. اسلام آپ کو، انسان کو ڈسپلن کرتا ہے، تو ہر چیز کا اس کا جو عبادات ہیں اس کا بھی ڈسپلن ہے. اور جو آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر تو ہے ہر گفتگو، اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا. تسبیحات ہوتی ہیں جس کو ہم پاکستانی ذکر سمجھتے ہیں، جیسے وظائف ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے تک، جو ہم تک قرآن پہنچایا ہے، اس کے اندر جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے،
تو اس کے اندر جو بچے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس تکلیف کے اندر بیٹے کو ملنے کے لیے جو آیات وہاں لکھی گئی ہیں، آپ آج کے دور میں اگر کسی کا بیٹا دور ہے یا گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اس کے لیے کوئی خصوصی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے فرمایا تھا، جب اس وہ مناظرے کی چیلنج لے کے اس نے اپنے وہ بلا لیے سارے سامری وامری جتنے جادوگر تھے، تو تب انہوں نے فرمایا تھا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ آج بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی ایسے غیر مسلم کے ساتھ آپ کا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں مان رہا، حالانکہ آپ حق پہ ہوتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، پھر رسول آپ نے کہا کہ یہ پانی دم یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آنکھوں میں درد تھا تو اپنا لحاف لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو ایگزامپلس ہیں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول چونکہ مجسم قرآن تھے تو چونکہ جو وہ بولتے تھے، جو وہ کرتے تھے، وہ قرآن کی ہی انسٹرکشن ہوتی تھی، اس لیے ان کا لحاف اگر کام کر سکتا تھا وہاں پہ، تو اسی طریقے سے آج جب آپ وہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، تو آپ وہ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کے جو اس کے جو کیپیبلٹی ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ اس کی صحیح ہے، کوشش ہے، دینا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے۔ میں عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کبھی کوئی اس طریقے کا آپ کو کوئی پیشنٹ ہو یا کوئی آپ کو یہ بات بتائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی جہاں سے سیڑھیاں شروع ہوتے ہیں، ایک وضو خانہ ہے پرانا، ابھی مجھے نہیں پتا وہاں پہ انہوں نے کنسٹرکشن نہیں کر دی ہے۔ اگر اس وضو خانے سے آپ نیچے چلے جائیں، نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، ان کے جو اولاد تھی یا ان کے جو کمپینین تھے باقی، ان کی قبریں ہیں، وہاں پہ جا کے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ وہاں پہ ایک پانی، میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اس سے وہ آپ پانی پئیں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھیں، پھر اوپر آئیں، سلام کریں، فاتحہ پڑھیں اور وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھنے ہیں تو نہیں پڑھیے، آپ دعا کیجیے، اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نیت یہ کیجیے کہ اللہ میں شرک نہیں کر رہا۔ یہ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، یا اس کو یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی نیتیں جانتا ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وضو نماز کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹنٹ ہیں، پرماننٹ ہیں، وہ نظام کا حصہ ہیں، تو ان چیزوں کو اگر آپ کریدنا شروع کریں گے یا وہاں پہ پھر آپ ان کو بتانا شروع کریں گے تو وہ پرابلم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کے تھرو جو چیز پہنچائی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں تو وہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے محمد رسول اللہ، تو کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سجدے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا، یعنی پہلا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تخلیقات کی ہیں اس تخلیقات میں اگر کسی کو معتبر جان کر کسی کو تعظیم کے لیے حکم دیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے انسان کی تعظیم کے لیے حکم دیا ہے، پھر اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے انسان کو حکم دیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اٹس اے لانگ ڈبیٹ، لیکن اگر آپ اس کو سیدھا اگر آپ اسٹریٹلی جانا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قائم رکھے اس پہ، لیکن جو یہ کر رہے ہیں یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ بھی اپنے عقیدے پہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں مدد تو اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ دیکھیں اگر ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے دوائی لیتے ہیں، کیا دوائی آپ کو تکلیف سے آرام دیتی ہے یا ڈاکٹر آپ کو وہ شفا دیتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی دیتا ہے، آپ کی صرف کوشش ہے وہاں تک جانے کی۔ تو یہ اس طریقے سے بات ہے بی ایم جی بھائی۔ تو بہرحال 3 ہاتھ کھڑے ہیں، جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا وہ بولے۔ جی عائشہ پہلے آپ اپنی بات شامل کریں، پھر نرگس اور پھر دانش بھائی کے پاس لیڈیز فرسٹ۔ ناصر بھائی، شکیل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ایک تو ان کی ٹرن ہے، دوسرا اس کے بعد میں ایک اناؤنسمنٹ چھوٹی سی کر دوں کہ پریزاد نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ دعا مجھے کروانے دی جائے، تو لاسٹ پہ پلیز یاد رکھیے گا اگر کوئی میرے کنیکشن میں پرابلم آ گیا تو دعا ان سے آج ضرور کروائیے گا۔ اب آگے پروسیڈ جی شکیل بھائی۔ جی میں وہ حدیث کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ جو حدیث آیا ہے وہ مغرب کے وقت جب اندھیرا چھا رہا ہو تو اس وقت بچوں کو گھر سے باہر چھوڑنے یا گلی میں چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ
اس وقت دیکھتے تھے شیطان گلیوں میں پھیل جاتا ہے. تو جب ہم ایک اور حدیث میں نے اس کو سمجھنے کے لیے غور کیا تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان شروع کیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. جیسے ہی اذان ختم ہو جاتے ہے شیطان پھر سے جو ہے نا حاضر ہو جاتا ہے. تو غالباً ایسا ہے جب مغرب کی اذان ہوتی تو شیطان باہر نکل پڑتے ہیں. جب مغرب کی اذان ختم ہوتے ہے تو اس وقت جو ہے نا اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے. تو اس وقت شیطان گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ خصوصاً بچوں کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں. تو اس وقت بچوں کو چھوڑنے سے منع کیا ہے. اور دوسری بات جب وہ اندھیرا صحیح طریقے سے مکمل طور پر پھیل جائے تو اس وقت نکلنے سے منع نہیں ہے بلکہ اسی دوران شیطان زیادہ پھیل جاتا ہے. تو اس حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے بی ایم جی بھائی نے فرمایا اور جس کی ناصر بھائی نے وضاحت کی، ایک ہوتے اذکار ایک ہوتے وظائف. اذکار کی تعداد وغیرہ کتنے دفعہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے یہ تو حدیث میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور جیسا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کو تین دفعہ جو ہے مغرب اور صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے. اور اسی طرح یہ قل تینوں کے ساتھ قل تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مارنا، اپنے جسم کو ہاتھ کو پھونک مار کے جسم کو پھیرنا، یہ 3 دفعہ صحیح بخاری کے حدیث میں ثابت ہے. لیکن وظائف یہ ہے، وظائف کے بارے میں علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے، وظائف تجربہ ہوتے ہیں. جیسے کوئی جو ہے کسی آیت کو اصل چیز آپ کے دل کا امید اور اطمینان، آپ خشوع خضوع کے ساتھ جب اللہ سے التجا کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کوئی صورت کسی میں بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو ایک تجربہ ہے اور تجربے پر پابندی اسلام نے نہیں لگایا ہے. تو اس کو آپ تعداد کو مثال طور پر کسی نے 10 پڑھ لی کسی نے 20 پڑھ لی تو ایک تجربہ ہے، لیکن اس کو کسی کے پر لاگو کرنا اس کے بغیر ناممکن ہے. یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک تجربہ ہے، ظاہر بات ہے. اور اس تجربے کی بنیاد پر کوئی بھی کر سکتے، لیکن ہم اس چیز کو شریعت نہیں کہہ سکتے، قرآن حدیث کا حکم نہیں کہہ سکتے، یہ بزرگوں کا ایک تجربہ ہی کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی نرگس نے اپنی بات رکھیے پھر دانش. السلام علیکم. جی ہم اپنی بات رکھ کے نکلیں گے بھی کیونکہ ذرا ہیڈیک ہے آج. تو سب سے پہلی ایک جو بات ہے یہ اس کے تعلق سے بولا گیا ہے کہ رات کے تعلق سے بولا گیا من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، رات کے شر سے جب وہ چھا جائے تو یہ یعنی چھا گئی، جو پورا اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیرا بہت ساری جو برائیاں ہیں اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لائک چوری یا پھر کوئی بھی گناہ. ہر گناہ جو ہے وہ رات میں زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے ایسا مینس ہمیں ایسا لگتا ہے یا پھر کہ رات میں جو ہے وہ کوئی بھی جو گناہ ہے تو اس پر آسانی سے پردہ پڑ سکتا ہے، کچھ بھی ہو، جادو ہو یا کچھ بھی ہو. تو اس لیے اس کے شر سے پناہ. پھر دوسری چیز ایک احمد بھائی نے ایک جملے میں بیان کی تو اس کو تھوڑا اور ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جادو کے جو اثرات جو مرتب ہوئے تھے تو اس کے جو اثرات ہیں یہ ان کی داخلی زندگی پہ یعنی انہیں خود کو محسوس ہو رہا تھا طبیعت اچھی نہیں ہے، کبھی ٹیمپریچر کم زیادہ ہو رہا ہے یا کبھی کچھ چیزیں بھول رہے ہیں. باہری زندگی جو تھی تو اس پر اس کے اثرات واضح نہیں تھے. مینس دیکھنے والوں کو تو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہے یا انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن کبھی کوئی چیز بھول گئی. لیکن یہ جو بھول چوک تھی یہ ایسے نہیں تھی کہ لائک کوئی دین کے احکامات بھول گئے یا وحی کے متعلق کوئی چیز بھول گئے. تو ان کی جو پیغمبری تھی تو اس پہ اس چیز کا کوئی حرف نہیں آیا ہے، کیونکہ وہ جو دور تھا تو وہ تو ایسا تھا نا کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سوئی کی نوک پر تھے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو جو یعنی تمام جو تھے کہ جو ان کے مخالف تھے، کفار تھے، یہودی تھے، تو وہ تمام کی تمام اس پہ لفظ اٹھانا شروع کر دیتے، اس پہ بات بنانا شروع کر دیتے. تو اس کے جو جادو کے جو اثرات تھے کہ ان کے باہری زندگی پہ نہیں تھے، ان کی داخلی زندگی، ان کی طبیعت سے ریلیٹڈ تھے. اور وہ بھی جو بھول چوک بھی جو تھی تو وہ کسی بات کے لحاظ سے تھی، وہ دین کی کسی احکام یا وحی وغیرہ کے غرض سے ان میں کوئی بھی کسی قسم کی بھول کبھی بھی واقع نہیں ہوئی ہے.
اور ایک جو ہے کہ سب سے بڑا جو یہ جو دونوں صورتیں ہیں تو ان کا موضوعتاً جو ہے تو ان کا جو مقصد ہے یہ دونوں صورتوں کا کہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر قسم کے شرور فتن سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کی پناہ ہی ہر نقصان اور خرابی سے بچا سکتی ہے. مینس لائک کسی قبر پہ کی جالی پہ جا کے کوئی دھاگا باندھ دینا یا چال کر چڑھا دینا یا وہاں کی کوئی راکھ وغیرہ کھا لینا وغیرہ، تو یہ ساری چیزوں میں بالکل بھی شفا نہیں ہے. اللہ جو بھی ہم تلاش کریں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں. ایسے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ چیز کھانے سے بہت سارا شہد ہے یا کوئی وہ دانے جو کالے دانے ہوتے ہیں اس کو نام بول رہے ہیں تو وہ ہے کلونجی. کلونجی تو کافی ساری چیزوں میں بتایا ہے. پھر سورہ فاتحہ جو ہے اسے سورہ شفا کہا گیا ہے. تو یہ جو ہے کہ یہ جو بھی ہے شفا آپ تلاش کیجئے، قرآن میں تلاش کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کیجئے کہ جو یعنی انہوں نے خود کئی ساری دعائیں ہیں جو اندھیر جو چاند جب یہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اماوس ہو جاتی ہے تو اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، اس اندھیرے ہونے والے کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک سب سے جو خوبصورت یہ صورتوں کے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو عفو اور درگزر کا جو عنصر ملتا ہے، اسلام میں جو ہمیں عفو کی جو تعلیمات ملتی ہے کہ پتہ چل گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ جو لبید بن عاصم جو ہے انہی نے جو ہے جادو کیا ہے. اور جب سب کچھ ہو گیا وہ سب کنویں سے نکال لیا گیا، اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، دونوں صورتیں نازل ہوئی، ایک ایک آیت پڑھی گئی، ایک ایک قراءت کھولتی گئی، سب ہو گیا. جادو کا اثر جو ہے زائل تو ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو اس کے جو اثرات جو ہو گئے تھے جسم مبارک پہ، تو اس کی وجہ سے کئی دن تک جو ہڈیوں میں درد ہوتا رہا. تو اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود لبید بن عاصم کو بلا کر جب پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. تو یہ جو ایک عفو درگزر کا جو ایک مینس یہاں سے جو ایک ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ذات پر جب بھی کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا. انہیں کسی بھی طریقے سے تنگ کیا گیا، ان کے اوپر گندگی ڈال دی گئی، انہیں گالیاں دی گئی، انہیں مجنون پاگل جیسے لفظوں سے نوازا گیا. انہوں نے کبھی کبھی بھی اس چیز کا بدلہ نہیں لیا. ہاں لیکن اللہ کے احکامات میں جب کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ انہوں نے ضرور دی ہے. ایک فاطمہ نام کی ایک لڑکی چوری کر لیتی ہے اور وہ کسی اچھے مینس ایک اچھے خاندان سے ہوتی ہے، بڑے خاندان سے ہوتی ہے. تو جو بھی اس ٹائم چوری کی جو سزا تھی ہاتھ کاٹنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی سزا سنائی. کچھ لوگوں نے آ کے اس کی سفارش کی کہ نہیں یہ بچی تو اچھے گھر کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوتی. تو اس سے ہمیں یہ بہت بڑی تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خود کی ذات پر کوئی تکلیف ہوئی، کوئی زیادتی ہوئی، اس کا کبھی بدلہ نہیں لیا ہے، ہمیشہ عفو اور درگزر سے کام لیا ہے. ہاں لیکن اللہ کے احکامات میں انہوں نے کبھی کوئی تنگی نہیں کی ہے. جی جزاک اللہ.